बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम जमात चहारम की इस्लामियात पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 25, सफ़ा नंबर 100, जिसका उन्वान है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा दोम थे। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। इब्तदाई ज़िंदगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 583 हिजरी को मक्का में पैदा हुए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद का नाम खताब था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की वालदा का नाम हंतमा था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु का तल्लुक़ कुरैश के कबीला बनु अदी से था। बचपन में भेड़ बकरियां चराईं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का के उन ख़ास लोगों में शामिल थे जो इस्लाम से पहले लिखना पढ़ना जानते थे। बच्चों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु 583 हिजरी को मक्का में पैदा हुए थे और आपके वालिद का नाम खताब और वालदा का नाम हंतमा था। और आप कुरैश के कबीला बनु अदी से ताल्लुक़ रखते थे और बचपन में आपने भेड़ बकरियां चराते थे। मक्का के उन ख़ास लोगों में आप चंद लोगों में शामिल थे जो इस्लाम से पहले लिखना पढ़ना जानते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जवानी में एक मशहूर पहलवान, बेहतरीन शहसवार और माहिर नेज़ाबाज थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु एक बेहतरीन खतीब भी थे। कबीला कुरैश को जब भी सफ़ारत की ज़रूरत पेश आती वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ही मुंतखब करते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़न शायरी और फ़न तकरीर में भी बेमिसाल। आप रज़ियल्लाहु अन्हु को अच्छे शुअरा के हज़ारों अशार याद थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का पेशा तिजारत था और तिजारत ही में आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जवानी में एक मशहूर पहलवान थे और बेहतरीन शहसवार घोड़े पर सवार। वो अक्सर सवारी जो है वो घोड़े पर करते थे। और माहिर नेज़ाबाज के वो माहिर थे। नेज़ाबाज एक खेल है जो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है और हज़रत उमर जो है इसके माहिर थे। इसके अलावा हज़रत उमर जो है वो बेहतरीन खतीब कहते हैं खुतबा पढ़ने वाले को। वो एक बेहतरीन खुतबा पढ़ने वाले थे। और कबीले कुरैश के जब भी सफ़ारत कहते हैं बच्चों, एक मुल्क या हुकूमत की तरफ से दूसरी हुकूमत या मुल्क के पास नुमाइंदा बन के जाना, तो उसके लिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ही मुंतखब का मतलब है चुना जाता, इंतखाब किया जाता था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़न शायरी, उनको शायरी का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो उनको काफ़ी ज़्यादा जो शुअरा थे उनको याद थे। हज़रत उमर का पेशा तिजारत था। तिजारत किसे कहते हैं? सौदागरी को, दुकानदारी को, व्यापार को तिजारत कहते हैं। और इसी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को काफ़ी तरक्की मिली थी। मालूमाते आमा। इब्तदाई हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु के मकाम में दावत तबलीग का काम करते थे। ये मकान कोई सफ़ा के नीचे वाक़या था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस मकान में जाकर अपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया। बच्चों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में जब दावत इस्लाम शुरू की थी तो वो हज़रत अरक़म के घर में रुके थे। और ये जो घर था, उनका जो मकान था, वो कोई सफ़ा पहाड़ के नीचे था। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसी मकान में जाकर कबूल इस्लाम का ऐलान किया था। कबूल इस्लाम। आइए बच्चों पढ़ते हैं हज़रत उमर का कबूल इस्लाम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबूवत के 6ठे साल इस्लाम कबूल किया। उस वक्त आपकी उम्र 33 साल थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या बहुत दिलचस्प है। इस्लाम लाने से पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के सख्त खिलाफ थे। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की नीयत से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु घर से तलवार लेकर निकले। रास्ते में हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात हुई। हज़रत नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, बच्चों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम लाने से पहले मुसलमानों के सख्त खिलाफ थे और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबूवत के 6ठे साल इस्लाम कबूल किया। उस वक्त आपकी उम्र 33 साल थी। बच्चों, हज़रत उमर ने कैसे इस्लाम कबूल किया था? आइए इनका वाक़या एक दिलचस्प वाक़या है, इसको आइए पढ़ते हैं। हज़रत नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, कहाँ का इरादा है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नाउज़ बिल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने। ये सुनकर हज़रत नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए उमर, पहले अपने घर की खबर लो तो तुम्हारी सगी बहन फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु और तुम्हारा बहनोई साद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो चुके हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये सुनकर निहायत गुस्से में बहन के मकान पर पहुँचे। दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो अंदर से कुरान मजीद पढ़ने की आवाज़ आई। बहुत गुस्से से दरवाज़ा खटखटाया।
دروازہ کھلتے ہی سامنے بیٹھے اپنے بہن نوئی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن نے میاں کو بچانے کی کوشش کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی مار پیٹ کر لہو لہان کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عمر، بے شک ہمیں جان سے مار ڈالو مگر اب ہم کسی صورت بھی اسلام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہن اور بہنوئی کی حالت دیکھ کر رحم آ گیا اور انہیں کہا، اچھا لاؤ یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم ناپاک ہو، اس کلام کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آگے لا کر رکھ دی۔ جو ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آیت کو پڑھا تو فوراً پکار اٹھے کہ یقیناً یہ کسی انسان کا کلام نہیں، میں ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور ان کی دعوت پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیزی سے اٹھے اور دار ارقم کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے عمر، تم کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی تمام مسلمانوں نے خوشی میں بآواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ یہ بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے کیا پڑھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسے اسلام قبول کیا تھا۔ بچوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی نیت سے جا رہے تھے کہ رستے میں انہیں حضرت نعیم رضی اللہ عنہ ملے اور حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے ان کو اپنا ارادہ بتایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن حضرت نعیم نے انہیں کہا کہ آپ پہلے گھر جا کے اپنے گھر دیکھیں کہ آپ کی بہن اور بہنوئی جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ دروازے کو کان لگا کر جب انہوں نے سنا تو اندر سے قرآن مجید پڑھنے کی آوازیں آئیں تو حضرت عمر کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، سامنے ان کے بہنوئی بیٹھے ہوئے تو انہوں نے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے میاں کو بچانے کی کوشش کی تو انہیں بھی مارا پیٹا اور اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہوگی۔ لہو لہان ایسا زخم کرنا کہ تمام بدن خون آلودہ ہو جائے۔ لیکن پھر بھی حضرت فاطمہ اور ان کے جو میاں تھے انہوں نے یہی کہا کہ آپ ہمیں جان سے بھی مار دو لیکن ہم اسلام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آخر حضرت عمر جو ہیں وہ انہوں نے بہن اور بہنوئی کی حالت دیکھا تو ان کو ان پر رحم آیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا لاؤ وہ کتاب جو تمہارے پاس ہے مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، تم ناپاک ہو اور اس کلام کو یعنی قرآن مجید کو صرف وہی لوگ چھو سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں جو پاک ہوں، اٹھو پہلے غسل کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر حضرت فاطمہ نے انہیں سورۃ طٰہٰ کی آیت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ آیت پڑھی تو فوراً پکار اٹھے کہ یقیناً یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، اور وہ اسی ٹائم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور دعوت کو قبول کیا۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو وہ دار ارقم یعنی کہ حضرت ارقم کے گھر پہ تھے، تو وہاں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے عمر، تم کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے انہیں جواب دیا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے یہ الفاظ سنے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور باقی تمام مسلمان جو وہاں تھے وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے بآواز بلند یعنی کہ بہت زیادہ اونچی آواز میں نعرہ لگایا تھا، اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ بچوں، صفحہ نمبر ہے 102۔ لقب کسے کہتے ہیں بچوں؟ اصل نام کے علاوہ وہ نام ہوتا ہے جس میں کسی خوبی یا کسی خامی کا پہلو نکلے۔ بعض اوقات کنبے کا نام وہ نام جو کسی پسندیدہ یا ناپسندیدہ کام کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے اور اسے اپنا لیا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کا کیا لقب تھا؟ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ فاروق کا مطلب ہے سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے والا۔ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں کیا خوبی تھی کہ وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز رکھتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا۔
جو لقب جو ہے وہ اسم علم کی ایک قسم بھی ہے۔ صحاوت، صحاوت سخی، خیرات کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ انہوں نے قریباً تمام غزوات میں حصہ لیا۔ انہوں نے جنگ تبوک کے موقع پر اپنی آدھی جائیداد اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دی۔ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ انہوں نے تقریباً تمام غزوات ایسی جنگ تھی بچوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، اسے غزوات کہتے ہیں۔ تو جنگ تبوک جب ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالی امداد کی ضرورت تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مالی مدد چاہی تھی، تو اس میں حضرت عمر فاروق نے اپنی آدھی جائیداد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی تھی۔ خلیفہ دوم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بے شمار فتوحات ہوئیں۔ عراق، ایران، شام، فلسطین، مصر کے ممالک کی فتوحات قابل ذکر ہیں۔ بچوں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق تھے اور دوسرے جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق تھے۔ جب حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت زیادہ جو ہیں وہ فتوحات فتح کی جمع تھی، اور انہوں نے بہت زیادہ علاقے، بہت زیادہ ملک جو ہیں وہ فتح کیے تھے۔ اس میں عراق، ایران، شام، فلسطین اور مصر کے ممالک کی فتوحات شامل ہیں۔ بچوں حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے شمار جو فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کیسر و کسریٰ کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ شام، مصر، عراق، فارس اور دیگر جو ہیں وہ ان ممالک کی فتوحات انہوں نے حاصل کی تھی۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مسجد اور 4000 مساجد زیر تعمیر ہیں۔ حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال اور عدالتیں قائم کی، عدالتوں کے قاضی مقرر کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سنِ تاریخ کا اجراء کیا جو آج تک جاری ہے، مردم شماری کروائی، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کروائے، دریا کی پیداوار پر محصول مقرر کیے، یعنی کہ محصول کیا ہوتا ہے بچوں؟ ٹیکس ہوتے ہیں جو انہوں نے لگوائے تھے، اور تجارت کرنے کی اجازت دی، جیل خانے قائم کروائے تھے انہوں نے۔ اس کے علاوہ پولیس کا محکمہ قائم کروایا تھا۔ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مقامات تعمیر کروائے، گمشدہ بچوں کی پرورش کے لیے روزینے مقرر کیے، مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کروائے تھے، تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی، وقف کا طریقہ ایجاد کیا، مساجد کے مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہ نے عوام کے لیے بہت سے فلاحی احکامات اور اصلاحات جاری کیں۔ شہادت، ایک ایرانی پارسی آتش پرست غلام فیروز جس کی کنیت ابو لولو تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اپنی آقا کے بارے مقرر کرانے کی شکایت کی۔ شکایت لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے توجہ نہ دی۔ اس پر وہ اتنا ناراض ہوا کہ صبح کی نماز میں خنجر لے کر اچانک حملہ کر دیا۔ زخم اتنا گہرا آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانبر نہ ہو سکے، پہلی تاریخ 24 ہجری کو انتقال کر گئے۔ بچوں ایک ایرانی پارسی جو آتش پرست یعنی کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، جس کا نام کیا تھا؟ غلام فیروز، اور اس کی کنیت تھی ابو لولو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اپنے آقا کے بارے میں شکایت کرنے آیا تھا کہ وہ جو ہے وہ اس سے بھاری محصول کا کسے کہتے ہیں؟ ٹیکس، کہ وہ ان سے جو ہے بھاری ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ شکایت جو وہ نامناسب تھی، بے جا، نامناسب، بیکار تھی، اس لیے حضرت عمر نے اس کی بات پر توجہ نہ دی، اور اس پر وہ اتنا ناراض ہوا کہ صبح کی نماز میں خنجر لے کر اچانک آ گیا تھا، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر وار کیا، جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ گہرا زخم ہوا، اور حضرت عمر جو ہے وہ جانبر یعنی کسی یاب نہیں ہو سکے، اور محرم کی پہلی تاریخ 24 ہجری کو وہ انتقال کر گئے تھے۔ زخم بہت زیادہ گہرا تھا جو 4 دن تک آپ رضی اللہ عنہ جو موت اور زندگی کی کشمکش میں رہے۔ آخری وقت آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر آپ کو سلام کہتا ہے۔ سلام کرنے کے بعد عرض کیا کہ عمر بن خطاب آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ اسے اپنے دونوں دوستوں کے پاس قبر کی جگہ مل جائے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی سر و قطار رو رہی تھی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سلام پہنچایا اور ان کی خواہش پیش کی۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے وہ جگہ اپنی قبر کے لیے رکھی ہوئی تھی، مگر آج میں عمر کو آپ اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں، انہوں نے اس جگہ پر دفن کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ واپس پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر آ گئے ہیں۔ حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے بٹھا دو۔ آپ رضی اللہ عنہ کو بٹھا دیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہو کیا جواب لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کی خواہش کے مطابق جواب ملا ہے۔ یہ سن کر الحمدللہ بات کی خواہش نہ تھی، اللہ کا شکر ادا ہے کہ میری خواہش پوری ہوگی۔ جب میری روح قبض ہوئی یا جان سے پرواز کرے گی تو ایک بار پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگنا کہ وہ اجازت دے دیں اور مجھے حجر اقدس میں دفن کر دینا۔ اگر وہ اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں لے جا کر دفنانا۔ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو اپنے بیٹے سے کہا میری پیشمانی زمین سے لگا دو۔ اس طرح سجدے کی حالت میں جان نکلی اور اللہ کے سپرد ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت 10 سال 5 ماہ اور 21 دن بنتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 103۔ مشق ہے، سوالوں کے مختصر جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 ہے حضرت عمر کا تعلق قریش کے کس قبیلے سے تھا؟ جواب ہے آپ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو عدی سے تھا۔ سوال نمبر 2 ہے حضرت عمر نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب ہے حضرت عمر نے نبوت کے 6 سال اسلام قبول کیا۔ سوال نمبر 3 ہے حضرت عمر فاروق کے بہنوئی اور بہن کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق کی بہن کا نام فاطمہ اور بہنوئی کا نام سعید بن زید تھا۔ سوال نمبر 4 ہے بہن اور بہنوئی کے ساتھ حضرت عمر نے کیا سلوک کیا؟ جواب ہے دروازہ کھلتے ہی سامنے بیٹھے اپنے بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن نے میاں کو بچانے کی کوشش کی تو آپ نے انہیں بھی مار پیٹ کر لہو لہان کر دیا۔ سوال نمبر 5 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو کیا لقب عطا کیا؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو اسلام قبول کرنے کے بعد فاروق کا لقب دیا۔ سوال نمبر 6 ہے حضرت عمر کے دور میں کون سی اہم ملک فتح ہوئے؟ جواب حضرت عمر کے دور میں عراق، ایران، فلسطین، شام، مصر کے ممالک کی فتوحات قابل ذکر ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ جھوٹ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ، لکھنا پڑھنا 33، اللہ اکبر جائیداد۔ الف ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ کے ان خاص لوگوں میں شامل تھے جو اسلام سے پہلے ڈیش جانتے تھے، لکھنا پڑھنا۔ ب ہے قبول اسلام کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر ڈیش سال تھی؟ 33 سال تھی۔ جیم ہے رستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ڈیش سے ملاقات ہوئی؟ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ دال ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے قبول اسلام کے الفاظ سنتے ہی مسلمانوں نے خوشی میں ڈیش کا نعرہ لگایا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ہے فاروق کا مطلب ہے سچ اور ڈیش میں تمیز کرنے والا، سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے والا۔ واو ہے جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی آدھی ڈیش اللہ تعالیٰ کے رستے میں دے دی، اپنی آدھی جائیداد اللہ تعالیٰ کے رستے میں دے دی۔ صفحہ نمبر ہے 104۔ سوال نمبر 3 ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ نمبر 1 مدینہ منورہ میں، نمبر 2 مکہ مکرمہ میں، نمبر 3 جدہ میں۔ درست جواب ہے مکہ مکرمہ میں۔ ب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے کس قبیلے سے تھا؟ نمبر 1 بنو اسد، بنو تمیم، نمبر 3 بنو عادی۔ درست جواب ہے بنو عادی۔ جیم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام کیا تھا؟ نمبر 1 فاطمہ رضی اللہ عنہ، نمبر 2 زینب رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حفصہ رضی اللہ عنہ۔ درست جواب ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ دال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کون سا لقب عطا فرمایا؟ نمبر 1 غنی، نمبر 2 اسد، نمبر 3 فاروق۔ درست جواب ہے فاروق۔ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کس شخص نے قتل کیا؟ نمبر 1 فیروز نے، نمبر 2 امیہ بن حلف نے، نمبر 3 ابو جہل نے۔ درست جواب ہے فیروز نے۔ واو ہے حضرت ارحم رضی اللہ عنہ کا مقام کہاں واقع تھا؟ نمبر 1 کوہ صفا کے نیچے، نمبر 2 کوہ مروہ کے نیچے، نمبر 3 کوہ احد کے نیچے۔
درست جواب ہے کوئی صفحہ کے نیچے۔ زے ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے کس سورت کی آیت آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھی؟ الف ہے سورت کوثر، 2 ہے سورت طٰہٰ، 3 ہے سورت یاسین۔ درست جواب ہے سورت طٰہٰ۔ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہجرت کے کس سال انتقال ہوا؟ 24 ہجری، 2 25 ہجری، 3 30 ہجری۔ درست جواب ہے 24 ہجری۔ جو اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔